अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज हम शुरू करते हैं नावल और नावल की तारीफ़, नावल का मुख्तसर तारीख़। तो नावल की तारीफ़ से मतलब है डेफिनेशन और मुख्तसर मतलब छोटी सी या संक्षिप्त, तारीख़ से मतलब है इतिहास या हिस्ट्री। यानी तारीफ़ मतलब डेफिनेशन और तारीख़ मतलब हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। नावल इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, इतालवी से मतलब है इटालियन ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने नया के हैं। ज़िंदगी की अक्कासी करने वाले, अक्कासी मतलब तस्वीर कशी करने वाले, तस्वीर खींचने वाले, मुसलसल यानी कंटिन्यू किस्से या कहानी, यानी लगातार कहे जाने वाले किस्से या कहानी को नावल कहा जाता है। ये कहानी की जदीद सनफ़ है, जदीद से मतलब नई, आधुनिक या मॉडर्न, सनफ़ मतलब कंपोजिशन या रचना है, जो दास्तान के बाद मंजर आम पर आई, यानी आम लोगों के बीच में आई। दास्तान मतलब कहानी के बाद में वक्त की ज़रूरत और ज़माने के हालात के सबब मतलब वजह से नावल वजूद पजीर हुआ, यानी नावल का वजूद हुआ, यानी नावल का एग्जिस्टेंस हुआ या अस्तित्व में आया। नावल में दास्तान के बरअक्स, अब दास्तान और नावल में क्या फ़र्क है, दोनों एक जैसे होते हैं, मगर नावल में दास्तान के ख़िलाफ़, दास्तान के बिल्कुल उल्टा ज़िंदगी की हकीकतों को बेनकाब किया गया है। यानी कहानियाँ या दास्तान जो होती हैं वो सिर्फ दास्तान ही होती है, उसमें ज़िंदगी से, हकीकी ज़िंदगी से उनका कोई ख़ास लेना देना नहीं होता। लेकिन नावलों में इसके बरअक्स, इसके बिल्कुल उल्टा ज़िंदगी की हकीकतों को बेनकाब किया गया है, यानी बेपर्दा किया गया है, यानी कि उन्हें उजागर किया गया है। नावल नावल और ज़िंदगी का चोली दामन का साथ है, यानी चोली दामन का साथ होना मतलब बराबर साथ साथ होना। तो नावल और ज़िंदगी बराबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नावल सियासी मतलब पॉलिटिक्स या राजनीतिक, समाजी मतलब सोशल या सामाजिक, अखलाकी यानी कि नैतिक या मॉरल, और इस्लाही मतलब सुधार वाले, तारीख़ी मतलब इतिहास वाले, सभी मौज़ूआत पर लिखे गए हैं। मौज़ूआत मौज़ू की जमा है, जिसका मतलब होता है टॉपिक। तो सभी पर ये नावल लिखे गए हैं। जहाँ तक फ़न और तकनीक का ताल्लुक़ है, फ़न मतलब आर्ट या कला या हुनर, और तकनीक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नावल में कहानी, प्लॉट, किरदार, मुकालमे, पस मंज़र, जमा व मका, असलूब, नुक्ता नज़र, ज़रूरी अज्जाएँ हैं। अज्जा मतलब जुज़ की जमा है, जुज़ मतलब हिस्सा। तो ये सब इसके ज़रूरी हिस्से हैं जो कमो बेश, यानी किसी में कम किसी में ज़्यादा, यानी सभी नावलों में मिलते हैं, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा, तो सभी नावलों में ये हिस्से मिलते हैं। पहला है कहानी। नावल का बुनियादी अनसर है, यानी कि उसका बुनियादी हिस्सा है। नावल में कहानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, यानी नावल की जो कहानी होती है वो उसके रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हर अफसानवी सनफ़, यानी जो भी अफसानवी मतलब कहानी वाली सनफ़ होती है, कंपोजिशन होती है, रचना होती है, वो दास्तान हो, चाहे नावल हो, चाहे मुख्तसर अफसाना हो या ड्रामा, सभी में कहानी उसका अहम हिस्सा होती है। नावल में हकीकी ज़िंदगी की कहानी पेश की जाती है। कदीम यानी पुराने ज़माने से ही इंसान किस्से कहानियों में दिलचस्पी लेता रहा है, दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट लेता रहा है, रुचि लेता रहा है, लेकिन वक्त के साथ उसके रूप बदलते रहे। हर कहानी में इब्तिदा होती है, यानी शुरुआत होती है, दरमियानी हिस्सा नुक्ता उरूज होता है, यानी दरमियानी जो हिस्सा होता है बीच का, वो नुक्ता उरूज यानी चरमोत्कर्ष जिसको हम कहते हैं, वो वाला हिस्सा होता है, पीक पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं। फिर कहानी अंजाम पर ख़त्म होती है। कहानी में दिलचस्पी बरकरार रहना इंतहाई ज़रूरी है, यानी अगर कहानी में दिलचस्पी नहीं है, बरकरार नहीं रहती है, तो उस कहानी में मज़ा नहीं रहता। यानी कहानी में दिलचस्पी का बरकरार रहना नहायत ज़रूरी होता है, इंतहाई ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लॉट। प्लॉट में वाक़यात को तरतीब के साथ पेश किया जाता है, तरतीब से मतलब सिस्टमेटिकली पेश किया जाता है, सुव्यवस्थित ढंग से, जिसको हिंदी में कह सकते हैं, पेश किया जाता है, जिसमें रब्त का होना ज़रूरी है, यानी रब्त मतलब एक दूसरे से जुड़ाव का होना ज़रूरी है। कहानी में मुख्तलिफ़ वाक़यात होते हैं, मुख्तलिफ़ मतलब अलग अलग वाक़यात, मतलब वाक़े की जमा है, अलग अलग किस्से होते हैं, वाक़यात होते हैं। एक वाक़े का दूसरे वाक़े पर जो असर होता है उसको नुमाया किया जाता है, यानी ज़ाहिर किया जाता है। प्लाट दो तरह के होते हैं, एक मरबूत प्लाट, दूसरे गैर मरबूत प्लाट। मरबूत प्लाट में गैर अहम वाक़यात और किरदारों को बड़े पैमाने पर पेश नहीं किया जाता, बल्कि ज़रूरी और अहम वाक़यात और किरदार को फ़ौक़ियत दी जाती है, और गैर
مربوط پلاٹ وہ ہوتے ہیں جس میں بے شمار یعنی بنا گنتی کے واقعات و کردار بے ترتیب یعنی بنا کسی ترتیب کے انسسٹمیٹکلی انداز میں موجود رہتے ہیں، یعنی جن کا کوئی سوویوستھت طریقہ نہیں ہوتا، سسٹمیٹک انداز نہیں رہتا، ایسے وہ موجود رہتے ہیں۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کردار کیا ہیں؟ ناول میں حقیقی زندگی کے جیتے جاگتے چلتے پھرتے کردار ہوتے ہیں۔ کردار مطلب چرتر یا کیریکٹر جو بھی ناول کے ہوتے ہیں ان کو کردار کہتے ہیں، تو وہ جو ہے ناول میں اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے جیتے جاگتے ہوں، چلتے پھرتے ہوں، یعنی کہ بالکل جیونت لائیو جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح کے کردار اس میں ہوتے ہیں۔ تو جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتے رہتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں نظر آتے ہیں، کردار ہی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناول کے کرداروں کی خوبی اس بات پر منحصر ہے یعنی آدھارت ہے کہ وہ ایسے جیتے جاگتے ہوں کہ ہم انہیں حقیقی انسان سمجھ لیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے دیا ہے نذیر احمد کا ناول مرات العروس میں اصغری و اکبری کا کردار، اور اسی طریقے سے توبۃ النصوح جو ایک ناول ہے اس میں مرزا ظاہردار بیگ کا کردار، اور اسی طریقے سے مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے امراؤ جان ادا، اس میں اس امراؤ جان پر آپ نے فلم بھی سنی ہوں گی، دیکھی بھی ہوں گی، تو یہ جو ہے مرزا ہادی رسوا کے ناول پہ بنی ہوئی فلم ہے۔ اب یہ امراؤ جان ادا جو ناول ہے اس میں امراؤ جان جو تھی وہ ایک کیریکٹر تھی، تو مطلب یہ بھی ایک کردار ہے جو ایک دم جیتا جاگتا محسوس ہوتا ہے۔ اتنے حقیقی معلوم ابھی آگے بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے کردار ہیں جو اتنے حقیقی اتنے واستوک معلوم ہوتے ہیں، اتنے ریئل لگتے ہیں کہ ان پر فرضی اور خیالی ہونے کا گمان تک نہیں ہوتا، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ فرضی یا خیالی ہیں۔ کردار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں یک رخی جس کو فلیٹ کہتے ہیں، جن کا مطلب ایک ہی رخ والے جن کو کہا جا سکتا ہے فلیٹ، اور دوسرے ہوتے ہیں پہلودار جو راؤنڈ کردار ہوتے ہیں، جن کو راؤنڈ کردار بھی راؤنڈ کریکٹر بھی کہتے ہیں، جو کہانی کو مکمل بناتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ مکالمے کیا ہوتے ہیں؟ مکالمہ ایکچولی جو ہے ہم بات چیت کرتے ہیں، سادہ زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو بات چیت کرتے ہیں وہی مکالمے ہیں، اور جس کو انگلش میں کنورسیشن کہتے ہیں اور ہندی میں وارتالپ کہتے ہیں۔ تو کرداروں کے درمیان آپسی گفتگو اور بات چیت کو مکالمے کہتے ہیں۔ مکالمے فطری اور کرداروں کے حسب مراتب ہونے چاہیے، یعنی مکالمے ایسے ہو جو کرداروں کی فطرت ظاہر کرے، ان کی عادت ظاہر کرے، اور ان کے مراتب یعنی مرتبے کو ظاہر کرے، مرتبے کے مطابق ہوں۔ مراتب مرتبے کی جمع ہے۔ کردار جس حیثیت اور طبقہ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جس حیثیت اور طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے اسی کے مطابق مکالمے لکھے جاتے ہیں۔ جیسے بادشاہ کے مکالموں سے اس کے شاہی مرتبہ اور غلام کے مکالموں سے عاجزی و انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ اعلیٰ، متوسط اور ادنا سبھی طبقے کے کردار کہانی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ناول نگار کو اچھے مکالمے لکھنے کے لیے زبان و بیان پر قدرت ہونا بہت ضروری ہے، یعنی قدرت ہونا یعنی کہ مطلب پرفیکشن ہونا، یعنی کہ پروینتا جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہے، پرفیکٹنیس ہونا وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ جمع و مکا کی طرف۔ ناول میں کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر، ماحول اور جمع و مکا کا اہم رول ہوتا ہے۔ کردار کس ماحول کا پروردہ ہے، یعنی کس ماحول میں پوشت ہوا ہے، یعنی کس ماحول میں نرشٹ ہے، کس ماحول سے نرشٹ ہے یعنی پرورش پایا ہوا ہے۔ قصہ میں پیش آنے والے واقعات کس مقام اور زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ غرض ناول نہ صرف اپنے دور کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی نہ صرف اپنے دور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں یعنی ان کا پرتیندتو کرتے ہیں، بلکہ اس دور کی تہذیب و معاشرت، تہذیب مطلب سبھیتا اور معاشرت مطلب ساماجیکرن اور اخلاقی اقدار کی جھلک بھی ان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ چونکہ ناول حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، حقیقت پر مبنی یعنی واستوکتا پر آدھارت، مبنی مطلب آدھارت ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ماحول، پس منظر اور زمہ و مکا بھی اتنے ہی حقیقی ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ اسلوب کیا ہے؟ اسلوب دراصل اسٹائل کو کہتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے، تو ناول میں اسلوب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر ناول کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے، انحصار مطلب ٹکاؤ ہوتا ہے، ٹکی ہوتی ہے یا آدھارت ہوتی ہے۔ مصنف کا اسلوب بیان یعنی بیان کرنے کا جو طریقہ ہے، انداز بیان ہے، اس کی پہچان بنتا ہے۔ ہر صنف ادب کا
ہر صنف ادب کا اسلوب منفرد ہوتا ہے، یعنی ادب کی ہر صنف یعنی ہر کمپوزیشن کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے، وہ منفرد ہوتا ہے، یعنی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ ناول میں واقعات کی ترتیب ہو یا کرداروں کا ارتقاء، یعنی چاہے تو واقعات کو ترتیب دینا ہو، یعنی سسٹمیٹک کرنا ہو، یا کرداروں کی شروعات کرنی ہو، یا قصہ میں دلچسپی کا عنصر، سب ناول نگار کے بہترین اسلوب نگارش کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ ناول نگار یعنی ناول لکھنے والے کی جو بہترین اسلوب نگارش ہے، یعنی اس کا جو لکھنے کا طریقہ ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں نقطۂ نظر۔ ناول نگار زندگی کے جس پہلو کو کرداروں کے ذریعے قاری تک پہنچاتا ہے، اس میں اس کا نقطۂ نظر واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ نقطۂ نظر یعنی اس کا جو ہے جو بھی درشٹیکون ہوتا ہے، وہ اس کا سامنے واضح طور پر، وضاحت کے طور پر سامنے، یعنی کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے نذیر احمد کی ناول میں ان کا اصلاحی نقطۂ نظر، یعنی ان کا جو ناول ہے وہ اصلاحی مطلب سدھار والا تھا، تو یہ اس میں صاف نظر آتا ہے۔ امراؤ جان ادا کے قصے کو پڑھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے امراؤ جان ادا کا جو قصہ ہے اس کو پڑھ کر بھی ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان بذات خود، یعنی اپنے آپ سے، خود سے راہ راست پر ہوتا ہے، یعنی صحیح راستے پہ ہوتا ہے، لیکن حالات و واقعات، یعنی جو بھی حالات اور واقع اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں، وہ اسے برے راستے پر لے جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ، ناول کا ارتقاء۔ اردو میں ناول ارتقاء سے مطلب ہے شروعات کہاں سے ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، یہ سب چیزیں اس میں پڑھیں گے کہ اردو میں ناول نگاری کا آغاز نذیر احمد سے مانا جاتا ہے۔ ان کا ناول مرات العروض، جو کہ 1869 عیسوی میں لکھا گیا، اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا گیا، یعنی مانا گیا۔ نذیر احمد کے متوسط طبقے کے مسلم گھرانوں کی معاشی اور اخلاقی زندگی پر غور کیا۔ نذیر احمد نے کیا کیا کہ جو اوسط درجے کے، جو اوسط طبقے کے مسلم گھرانے تھے، ان کی جو معاشی مطلب ان کی مالی حالت جو تھی، آرتھک استھتی جو تھی، اور اخلاقی زندگی جو تھی، اس پر بڑا غور کیا اور اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، یعنی ان کو اس کی سدھار کا بیڑا انہوں نے اٹھایا۔ مرات العروض، بنات النعاس، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت، ایامی، رویائے صادقہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیرا پر۔ پنڈت رتن ناتھ شاشار کا مشہور ناول فسانہ آزاد ہے، جس میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی ہے۔ لکھنوی تہذیب یعنی لکھنوی جو سبھیتا تھی، کلچر تھا، اور وہاں کی جو معاشرت مطلب سماجکتا تھی، اس کی عکاسی مطلب اس کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ جامع شرسار، سیر کوثر، کامنی، کڑم دھڑم ان کے نمائندہ ناول ہیں۔ عبدالحلیم شرر نے کامیاب تاریخ ناول لکھے۔ تاریخی ناول مطلب ہسٹری سے ریلیٹڈ، اتہاس سے جڑے ہوئے ناول انہوں نے لکھے۔ فردوس بری اور منصور محنہ، ملک و رجینہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے۔ مرزا ہادی رسوا کا نام ان کے شاہکار ناول امراؤ جان ادا کی وجہ سے ادبی حلقوں میں مشہور ہوا۔ یہ ایک بہترین ناول ہے جس میں نفسیاتی تجزیہ بھی موجود ہے، یہ تجزیہ مطلب نفسیاتی سمالوچنا جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس میں موجود ہے، اور لکھنوی تہذیب بھی۔ آپ نے ذات شریف زیادہ، اختری بیگم، فسانہ راز ناول بھی لکھیں۔ اب چلتے ہیں پریم چند کی طرف۔ پریم چند اردو کے مشہور اور کامیاب ناول نگار ہیں۔ انہوں نے سماجی مسائل، دیہی زندگی، سماجی مسائل مطلب ساماجک جو مسائل مطلب مسئلے کی جمع ہے، اور دیہی زندگی سے مطلب ہے دیہات کی زندگی، یعنی گرامین جیون اور حقیقت نگاری کو ناول میں جگہ دی۔ انہوں نے بہت سے ناول لکھے، ان میں جلوۂ ایثار، بازار حسن، گوشۂ عافیت، گبن، نرملا اور پردہ مزاج، چوغان ہستی، بیوہ، میدان عمل، گودان شامل ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے ترقی پسند تحریک کے آغاز کی طرف۔ یہ ترقی پسند تحریک کا آغاز اب چلتے ہیں ترقی پسند تحریک کی جانب۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 عیسوی میں ہوا، جس نے ادب کو زندگی کے قریب تر کیا، یعنی پاس کلا دیا۔ اردو ناول کو یعنی کچھ نئے رجحانات سے روشناس کرایا۔ اس دور میں جو ناول لکھے گئے ان میں سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات، قاضی عبدالغفار کا لیلا کے خطوط، اور عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، اور کرشن چندر کا شکست
اور عزیز احمد کا گریز قابل ذکر ہے۔ کرشن چند نے اپنی ناولوں میں اس طرح کی یعنی سماجوادی خیالات کو پیش کیا، وہیں عصمت چغتائی نے متوسط گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کے جنسی مسائل یعنی اوسط درجے کے جو میڈیم کلاس لوگ تھے ان گھرانوں کے جو لڑکے لڑکیاں تھیں ان کے جنسی مسائل مطلب سیکسول جو مسائل تھے مسئلے کی جمع ہے تو ان مسئلوں کو ناولوں کا موضوع بنایا۔ قرۃ العین حیدر کا مطالعہ بہت وسیع مطلب وسعت والا پھیلا ہوا بہت وسترت تھا۔ انہوں نے نئی تکنیک شعور کی رو سے متعارف کرایا، یعنی نئی جو تکنیک ہے اس کی رو سے یعنی اس کے خیال سے متعارف کرایا، یعنی ہمارا تعارف کروایا، ہمارا پریچے کروایا اور اسے اپنی ناولوں میں بخوبی برتا بھی۔ آگ کا دریا ان کا مشہور ناول ہے۔ اب بعد میں ہم بات کرتے ہیں تقسیم ملک کے بعد کے حالاتوں کی، کہ تقسیم ملک کے بعد یعنی جب دیش کا بٹوارہ ہوا اس کے بعد ان حالات کا عکس اس عہد کی تخلیقات میں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اس وقت جو حالات بنے ان کا جو عکس ان کی جو جھلک ہے ہم اس عہد کی مطلب اس زمانے کی تخلیقات یعنی تخلیق کی جمع ہے یعنی اس عہد کی جو رچنائیں ہیں ان میں ہمیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دور میں عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی اور خدیجہ مستعور کا آنگن، حیات اللہ انصاری کا لہو کے پھول اور راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، بلونت سنگھ کا معمولی لڑکی، قاضی عبدالستار کا شب گزیدہ اور مہندر ناتھ کا ارمانوں کی سیج، جمیلہ ہاشمی کا تلاش بہارا، جیلانی بانو کا ایوان غزل اور انور سجاد کا خوشیوں کا باغ، انتظار حسین کا بستی، سلیم اختر کا ضبط کی دیوار جیسے ناول منظر عام پر آئے۔